अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कहानी हम आपको शेयर कर रहे हैं वो एक खातून की कुक की कहानी है जो घरों में खाना तैयार किया करती थी। उन्होंने भी अपनी कहानी हमें भेजी है और ये कहानी हम उनकी ज़बानी ही आपको सुनाते हैं। कोरोना क्या आया, हमारे घर पर तो क़यामत टूट गई। माशी बदहाली, बीमारी और भूख ने घर का रास्ता ही देख लिया। मेरे शौहर अपनी साइकिल पर बच्चों के खाने पीने और दीगर सामान गली गली जाकर बेचा करते थे, मगर वो भी माजूरी का शिकार हो गए। बीमार शौहर, 4 बच्चे और आमदनी का कोई सिलसिला नहीं। घरों में काम मिलना भी बंद हो गया था। मैं एक अच्छी कुक थी, खाना पकाने की शौकीन थी। सब कहते थे कि मेरे हाथ में बहुत जायका है। मैंने कुछ अरसे ये काम किया मगर फिर छोड़ दिया क्योंकि बच्चे छोटे थे। मैं पूरा वक्त घर से बाहर नहीं रह सकती थी। मगर अब ऐसा लगता था कि हालात घर बैठने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वो दिसंबर की एक बड़ी तकलीफ़ दे रहा थी जब मेरे शौहर की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे पास कुछ भी ना था। मेरे घर के करीब ही मेरी एक पुरानी बाजी रहा करती थी जो हमेशा मेरी बड़ी मदद किया करती थी। मैं बाजी के घर पहुंच गई। बाजी ने इंटरकॉम से ही पूछा, कौन है? मैंने जवाब दिया, बाजी मैं हूँ, गुलशन। फिर इंटरकॉम पर ही मैंने उनको अपनी रुदास सुनाई और सुनाते सुनाते मैं रोने लगी। बाजी, जो हालात हैं उनमें मुझे हर महीने का आसरा चाहिए। मैं कब तक इससे मदद लेती रहूँगी? और सच बात तो ये थी कि जो भी कोई मेरी मदद करता था वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाया करती थी। फिर मैं वही खाली हाथ, दवाओं का खर्चा। बाजी खामोशी से मेरी बात सुनती रही और बोली कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ सामान और रकम दे रही हूँ, तुम ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी काम का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने इंटरकॉम बंद कर दिया। घर का दरवाज़ा खुला। सामने 2 शॉपर रखे हुए थे, एक लिफाफा था। मैंने सामान उठाया और घर से बाहर आ गई। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया। बाजी ने कहा था वो खुद कॉल करेंगी, मेरे आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिन गुजर गए। लॉकडाउन की सख्तियाँ भी ख़त्म हो गई थी। इसकी वजह से लोग अपने कारोबार की तरफ लौट रहे थे। मगर सच बात तो ये थी कि कारोबारी हालात और लोगों के अपने माशी हालात अभी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हुए थे, क्योंकि काफ़ी अरसे सारे कारोबार और माशी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल सकूत के आलम में थी। इसलिए लोग अपने कारोबार चलाने के लिए दोबारा से जद्दोजहद में लग गए थे। काफ़ी अरसे बाद बाजी की कॉल आई। मेरे लिए तो ये काफ़ी अरसा था, लेकिन तकरीबन लगभग इनके 20-25 दिन थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह काम की बात की है, ये एड्रेस है, जाकर तुम तफसीलात मालूम कर लो। मुझे ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं है, बस किसी ने बताया है कि यहाँ पर एक खातून रहती हैं जिन्हें लेडी हेल्पर की ज़रूरत है, जो खाना भी पकाते और घर के दीगर काम भी अंजाम दे दे। मैंने एड्रेस नोट किया और बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गई। ये एड्रेस मेरे घर से दूर नहीं था। ये सोसाइटी का इलाका था। इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। यहाँ मैंने काफ़ी अर्से काम भी किया था। यहाँ पर जती पुजदी रईस और उमरा लोग रहा करते थे। घर के एड्रेस के मुताबिक जब मैं पहुंची हूँ तो ये कॉटेज नुमा मकान था और इस मकान के चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक हिस्से में सिर्फ गुलाब के फूल थे। ये बड़ी पुरसुकून सी जगह लग रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर से पर्दा हटा। मेरे सामने एक 60-65 साल खातून मौजूद थी। मैंने कहा, बाजी, आपको कुक की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, तुम्हें किसने भेजा? मैंने कहा, सौलिया बाजी ने। तो बोली, कौन सौलिया? मैं किसी को नहीं जानती। अब मेरी बेचारगी जो थी वो देखने के काबिल थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, आपको घर में किसी हेल्पर की या खाना पकाने वाली खातून की ज़रूरत है? वो खामोश हो गई और फिर बोली, हाँ, ज़रूरत तो है। अच्छा, ऐसा है, तुम दूसरी तरफ से आओ, किचन का दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ। आमतौर पे घरों पर 2 किचन के लिए दरवाजे होते हैं, एक लाउंज में खुलता है और दूसरा बाहर जाने का रास्ता। मैं वहीं से किचन में आ गई। किचन की हालत बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं थी मगर बेहतर थी। वो खातून मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने आप को एक चादर में लपेट रखा था। उन्होंने बताया कि वो और उनके शौहर बस 2 ही अफराद हैं। सुबह मुझे 8 बजे आना होगा। नाश्ता बनाकर लाउंज में मौजूद टेबल पर रख दूँ, दोपहर और रात का खाना बना दूँ, इसके अलावा छोटे मोटे दूसरे काम जो है वो अंजाम दे दूँ। माकूल तनख्वाह दूँगी। 2 आदमी का खाना है ही कितना। किचन की सफाई, बर्तन धोने का काम, सारा काम तकरीबन 3 घंटे में हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनती रही। मैंने करार में सर हिला दिया तो कहने लगी, आज से ही काम शुरू कर दो। नाश्ता तो हमने कर लिया है, तुम खाना तैयार कर दो। अंकल के लिए सूप बना देना, वो दोपहर में सूप और यखनी पीते हैं। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। मैंने किचन की सफाई, खाना तैयार किया, टेबल पर रख दिया। फिर कमरे के करीब गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था मगर अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो आंटी बाहर आ गई।
جی میں نے سب کام کر لیا ہے، میں جاؤں؟ تو بولی ہاں کچن کے داخلی دروازے سے ہی آنا جانا رکھنا، اور ہاں دروازے پہ دستک نہ دینا، بلکہ بیل ہے بیل بجا دیا کرنا جب ناشتہ تیار کر لو، اور ہاں صبح جلدی آ جانا، تمہارے انکل 9 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میں نے اصابت میں سر ہلایا۔ صبح جب میں کچن میں آئی تو کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا، میں نے ناشتہ ریڈی کیا، اتنے میں دروازہ کھلا، آنٹی نظر آئی، میں نے ان کو سلام کیا، بولی تم وقت کی بہت پابند ہو، تمہارے انکل کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو کھانا اور سوپ پسند آیا؟ تو کہنے لگی ہاں انکل کو تمہارا سوپ بہت پسند آیا ہے۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا، کھانا تیار کر کے چائے تھرماس میں بنا کر 2 پلیٹیں 2 کپ 2 چمچے ٹیبل پہ رکھ دیتی، صبح آ کر رات کے جمع کیے ہوئے برتن دھو دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں مانوس ہوتی جا رہی تھی، گھر کی خاموشی اور سناٹا جو مجھے پہلے بہت محسوس ہوا تھا لیکن اب کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی انکل سے آنٹی کی باتیں کرنے کی آوازیں کمرے سے باہر آتی تھیں۔ کچن کے ساتھ ہی لاؤنج تھا، 3 کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک انکل آنٹی کا کمرہ تھا، دوسرا ڈرائنگ روم تھا، اور تیسرا ایک اور کمرہ تھا۔ سب کمروں میں ایک عالیشان و قیمتی فرنیچر تھا۔ میں ڈسٹنگ کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن آنٹی نے مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، بولی کہ تمہاری سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ تم بالکل اپنا گھر سمجھ کر کام کرتی ہو، اور خود ہی تم میرے کہے بنا سب کام کر دیتی ہو۔ مجھے تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے، میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی جی، آپ بھی تو میرا بہت خیال کرتی ہیں۔ کہنے لگی نہیں، تمہیں تو اس کا صلہ ملے گا، تم بہت اچھی عورت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں مجھے سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور تم مجھے بہت اچھی لگی ہو کہ تم وقت کی پابند ہو، ہمارے حساب سے سارا کام کر رہی ہو، تمہارے انکل بھی تمہاری اس بات سے بہت خوش ہیں۔ ایک دن آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ آج تم میرے باغیچے کی صفائی کر دو، کیونکہ وہاں میرے علاوہ تو کوئی نوکر تھا ہی نہیں۔ لہٰذا میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا تیار کرنے کو رکھ دیتی ہوں، پھر میں باغیچے کی طرف چلی جاؤں گی، وہاں کی صفائی کر دوں گی۔ کہنے لگی ہاں کیاریوں میں بڑا کچرا ہو گیا ہے، تھوڑی سی کٹنگ کر دینا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ دوائیں دی کہ یہ درختوں میں اور پودوں میں ڈال دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کھانا ریڈی کرنے کے لیے رکھا اور میں باغیچے کی طرف آگئی۔ چھوٹا سا یہ باغیچہ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ درختوں سے گھرا ہوا یہ خوبصورت سا کاٹیج تھا۔ اس کی کیاریوں میں ہرے بھرے درخت لگے ہوئے تھے، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ پتے پیلے ہو چکے تھے۔ میں نے کٹنگ کی، دوا ڈالی، پانی دیا، پھر میں اس گلابوں کے چھوٹے سے خطے یا پورشن کی طرف گئی جہاں پہ صرف گلابی گلاب تھے، رنگ برنگے مختلف خوبصورت گلاب، جن کی خوشبو سے پورا باغیچہ مہک رہا تھا اور ایک بڑا خوبصورت سا سما لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں پانی دی، وہاں بھی میں نے دیکھا اگر کوئی پتے وغیرہ جیسے کٹے ہوئے تھے تو میں نے ان کی صحیح سے کٹنگ کر کے ان پہ دوا ڈال دی۔ ابھی میں ان تمام کاموں میں مصروف ہی تھی کہ چھوٹے کی لکڑی کے گیٹ کے اوپر مجھے ایک خاتون نظر آئی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، سنو ادھر آؤ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا جی بولیے۔ کہنے لگی دیکھو پہلے میں یہ کام کرتی تھی، یہاں جو خاتون رہتی ہیں وہ بڑی اچھی خاتون تھی، اب ان کا کیا حال ہے، ان کی دماغی حالت کیسی ہے؟ میں تو کام چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، تم بتاؤ۔ ابھی میں اس کی باتیں سن ہی رہی تھی کہ مجھے آنٹی کی آواز آئی۔ کہنے لگی گلشن اندر آ جاؤ، انکل کو بھوک لگی ہے، کھانا جلدی سے تیار کر دو۔ میں نے ادھورا کام چھوڑا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پہ ناراضگی تھی۔ تم نے باہر کی صفائی کر لی؟ میرے گلابوں کے پودوں کو پانی دے دیا؟ میں نے کہا جی میں نے دے دیا ہے، بس ہلکی پھلکی کٹنگ کر رہی تھی گلابوں کی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے اب تم جاؤ، جلدی سے جا کے کھانا ریڈی کرو۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلیں گی اور حسب معمول دروازہ بند کر لیا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، میرا وہی روٹین تھا، میں اسی طرح صبح آتی تھی، سارا کام وغیرہ کر کے چلی جاتی تھی۔ نیکسٹ ڈے جو صبح میں آتی تھی تو برتن ہوتے تھے، میں دھو دیا کرتی تھی۔ ویسے تو سب کچھ نارمل ہی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے کچھ ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا، پھر میں اپنا خیال جھٹک دیا کرتی تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا، میں صبح 8 بجے ہی جب کچن میں داخل ہوئی، ناشتہ ریڈی کرنا شروع کیا۔ 2 ابلے ہوئے انڈے، انکل کے لیے دلیا، 2 چائے کے کپ، اس کے علاوہ سکی ہوئی ڈبل روٹی۔ میں نے سارا ناشتہ ریڈی کیا اور ہمیشہ کی طرح سے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ میں ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی، پھر میں بیل بجایا کرتی تھی۔ آنٹی آتی تھی، وہ ٹرے میں سارا ناشتے کا سامان لے کر کمرے میں چلے جایا کرتی تھی۔ اب میں نے مڑ کر دیکھا تو کافی دیر ہو گئی تھی، بیل میں بجا چکی تھی لیکن آنٹی باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے ڈرتے میں نے کہا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ڈرتے میں نے دروازے پہ دستک دی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ابھی میں دوبارہ دستک دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ میں نے جھانکا تو یہ ایک بڑا کمرہ تھا، سامنے خوبصورت بیڈ تھا جس پر آنٹی سو رہی تھی، ایک طرف صوفہ سیٹ تھا، نماز کی کرسی تھی، چھوٹا سا تخت تھا جس پر قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا مگر انکل کا نام و نشان نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا
اور باتھ روم میں سناٹا تھا، یعنی لگ رہا تھا کہ باتھ روم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آنٹی سنگل بیڈ پہ سو رہی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے، اور یہ کمرہ 2 لوگوں کے زیر استعمال ہے۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور کچن میں آ گئی۔ میرے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کہ آنٹی کس سے باتیں کرتی ہیں، سوپ کون پیتا ہے، 2 کپ چائے، 2 پلیٹیں، سوپ کا باؤل۔ روزانہ میں 2 افراد کے استعمال کیے ہوئے برتن دھو رہی تھی، اور کمرے میں صرف آنٹی۔ یہ چیزیں مجھے پریشان کر رہی تھیں، اور ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے آنٹی کی آواز آئی۔ ارے تم نے مجھے اٹھایا نہیں، ناشتہ بنا لیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا لیتی، تمہارے انکل ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ناشتہ نہیں آیا۔ انہوں نے ٹرے میرے ناشتہ رکھنا شروع کر دیا اور کمرے میں چلے گئی۔ مجھے پھر ان کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کافی جلدی جلدی سے کام ختم کیا۔ پھر مجھے جب جانے کے لیے میں تیار ہو رہی تھی تو آنٹی نے مجھے پکارا اور کہا کہ گلشن، بس اب میرا بیٹا آ رہا ہے، اب مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ تو ایسا ہے کہ تم اب آج کے بعد سے کل سے کام پر نہیں آنا۔ میں ایک دم روحان سی ہو گئی۔ میں نے کہا آنٹی آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کم از کم اس کے حساب سے ہی اپنی کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لیتی۔ آپ نے ایک دم اچانک مجھے بتایا تو انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، تم پریشان نہیں رہو گی۔ انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اپنا کام شروع کرو، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور جو پیسے میں تمہیں دے رہی ہوں یہ تمہارے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں نے یہ تھیلی لے لی اور اپنی چادر اور بیگ اٹھایا اور اس قدموں سے گھر سے باہر آ گئی۔ میں زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ مجھے پھر کسی نے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ وہی عورت تھی جو آنٹی کے یہاں پہلے کام کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کیا تم نے کام چھوڑ دیا یا انہوں نے نکال دیا؟ میں نے کہا نہیں، انکل آنٹی اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا؟ وہ زور سے چلائی۔ ارے چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب باتیں بتاتی ہوں۔ وہ مجھے نزدیکی ایک چائے کے ہوٹل پہ لے آئی جو اس کے بیٹے کا ہوٹل تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ انکل کا تو کورونا میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت لاک ڈاؤن میں بہت سخت پابندیاں تھیں، کوئی بھی انتقال میں نہیں آیا اور نہ ہی جنازے میں۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنے ڈرائیور کی مدد سے انکل کو باغیچے میں دفن کر دیا کیونکہ سخت پابندیاں تھیں، اور قبرستان میں کورونا کے مریضوں کے لیے جو چیزیں تھیں وہ آنٹی جو تھی ان چیزوں پر پورا نہیں اتر پا رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کا کام پکڑا اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور جو باغیچہ ہے جس میں گلاب کے پودے لگے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے شوہر دفن ہیں۔ میں اندر اندر کانپ رہی تھی، میرے کانوں میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی، انکل کے لیے سوپ بنا دو، انکل کو سوپ پسند ہے، انکل ناشتہ وقت پہ کرتے ہیں۔ ان کی باتیں، آوازیں، 2 چائے کے کپ، 2 پلیٹیں، سوپ کا باؤل، سب استعمال کیے ہوئے برتن کا دھونا۔ میں بہت پریشان تھی۔ گلاب کے پودے والے حصے میں پانی کا مسلسل چھڑکاؤ، میں ایک دم وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ گھر آ کر میں نے تھیلی کھولی تو میں دیکھا 5000 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ مجھے ان کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی کہ تم اپنے گھر سمجھ کے میرے گھر کا کام کرتی ہو، میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ پھر کبھی وہ کہتی تھی کہ انکل تم سے بہت خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو انعام ضرور دوں گا۔ یہ تمام باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں نے جب وہ پیسے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے میری کرے ہوئے جو کام تھے جو میں ان کے لیے محبت سے کرا کرتی اس کا مجھے انعام دیا ہے۔ اور پھر میں نے ان پیسوں سے اپنے گھر میں ہی ایک دکان کھول لی، میرے شوہر کا علاج کروایا جس سے ان کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔ دکان پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حالات جو تھے وہ بہتر ہونے لگے۔ ہمیشہ میرے جب بھی ان کا آنٹی کا خیال آتا ہے میرے ہاتھ دعا کے نہیں اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کس تکلیف میں رکھا اور وہ کیا معاملات تھے۔ جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی شاید انکل کی روح ان سے ملنے آیا کرتی تھی اور وہ ان سے باتیں کرتی تھیں، اور بالکل اسی طرح سے ان سے معاملات کرتی تھی جیسے کہ انکل جب زندہ تھے، اور جو ان کی روٹین تھی بالکل وہی روٹین انہوں نے اب بھی رکھی ہوئی تھی۔ آج بھی مجھے بہت خیال آتا ہے ان کا، بہت ساری چیزیں ان کی مجھے یاد آتی ہیں، تو بس دل سے دعا نکلتی ہے۔ اچھا دوستوں، بتائیے گا آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے، اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔